अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इस्लामियात का सबक सूरह नूह पढ़ेंगे। किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 39 ओपन कर लें, ठीक है? मैम 35 39 पेज नंबर ओपन करें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैम ओपन कर लिया। या तो बुक में आप काम भेजेंगे या रीडिंग करवाएंगे? जी पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे आपको जो क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। पहले आप रीडिंग करेंगे। पेज ओपन करने के बाद सबसे ऊपर बच्चे जमात का काम, आज की तारीख डालें 11 दिसंबर 2020। आज जुम्मा है, ठीक है, और आज क्या तारीख है? 11 दिसंबर। और आपने दरमियान में लिखना है जमात का काम। सबक का नाम है तूफाने नूह, ठीक है, तूफाने नूह। और आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पहले अपनी किताबें आपने खोल ली होंगी, अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ पेंसिल भी चलाते जाएं जो जो आपको, ठीक है, जो जो आपको लफ्ज मुश्किल लगेगा आपने उसको अंडरलाइन करना है और बाद में पूछ लेना है मेरे से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। वो अपनी कौम को अल्लाह की बातें बताया करते थे कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, लेकिन इनकी कौम के लोग आपकी बात ना सुनते और कानों में उंगलियां डालकर कानों को बंद कर लेते और आपको झूठा कहते। नूह अलैहिस्सलाम को ने अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आपको जैसे कि पता है ना, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए और उन्होंने क्या काम किया कि अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुंचाए, ठीक है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात से नवाजा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बातें बताते थे और बुरे कामों से लोग रोकते थे। लेकिन लोग क्या करते, उनकी बातें नहीं सुनते थे, ठीक है, और उनको झूठा कहते कि आप झूठे हैं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और आपकी बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें आने वाले अजाब की खबर देते तो वो कहते कि अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल कर डालो। अब लोग उनको क्या कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि अगर तुम हमें डरा रहे हो ना अल्लाह के अजाब से, तो अगर तुम कर सकते हो तो ये अजाब हम पर मुसल्लत कर दो, हमें इस अजाब से, हमें ये अजाब हम पर नाजिल कर डालो। तो जिसके जवाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा। अब हजरत नूह कहते हैं ये मैं तो नहीं कर सकता ना, ये तो अल्लाह जब चाहेगा तो नाजिल करेगा, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की बातें बताई और इस अरसे में सिर्फ चंद गरीब लोगों ने आपकी बातें मानी। अब लोग आपके हुक्म को नहीं मानते थे, झुटला देते थे, ठीक है ना, वो कहते थे आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जो गरीब लोग होते थे वो आपकी बातों को मानते थे और उस पर अमल करते थे। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो अपना बेटा था ना, वो भी उनकी बात नहीं सुनता था, वो भी कहता था आप झूठे। खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी इनकी नबूवत का एतराफ ना किया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियां हद से बढ़ती ही चली गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर आने वाले तूफान के अजाब की खबर दी।
جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانیاں کرتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی قوم پر اب ایک عذاب آئے گا، ایک طوفان آئے گا بہت بڑا، جو ان سب کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو ایک عذاب تھا اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ان کو خبر دے دی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم لوگ میرے حکم کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تم لوگوں پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. اور کہا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اور حکم دیا کہ ایک وہ بڑی کشتی تیار کرے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ ایمان نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ وہ ایک کشتی تیار کرے. اب صفحہ نمبر 40 کھولے، باقی جو آگے لکھا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے چند لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کشتی بنانی شروع کی. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کشتی بنانی شروع کر دی. یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں لکڑی سے بنانا شروع کیا. کس سے بنانا شروع کیا؟ لکڑی سے. اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ جلد طوفان آنے والا ہے، ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے کہ آنے والے طوفان سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی بات. جی جی، اینی کوشچن؟ نو میم. اوکے، آپ ریڈنگ سنتے رہے ساتھ ساتھ. جس کو انہوں نے جنگل میں لکڑی سے بنانا شروع کیا اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ جلد طوفان آنے والا ہے. نافرمان لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور پوچھتے کیا کر رہے ہو، پوچھتے کیا بنا رہے ہو. فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے. اب لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا آپ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے آپ کا. ٹھیک ہے، تب بھی پوچھتے کیا بنا رہے ہو، تو آپ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گی. یہ سن کر لوگ ہنستے کہ آپ جنگل میں کشتی بنا رہی، ادھر تو پانی. اور کہتے پہلے تو آپ نبی سے بڑائی ہوں گے. بڑائی کون ہوتا ہے؟ لکڑی کی چیزیں بنانے والا. ٹھیک ہے، تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. اب جنگل میں پانی کہاں سے آیا؟ لوگ حیران ہوتے تھے کہ پانی تو ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں چلے گی؟ کہا یہاں تو دور دور تک پانی ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام یہ ساری باتیں سنتے اور صبر کرتے. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی باتیں سنتے لیکن آگے سے ان کو جواب نہ دیتے، سمجھاتے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے تو وہ صبر کرتے. یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز تھی. دیکھیں اتنی بڑی کشتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے 3 حصے تھے. ایک حصے میں ہر قسم کے وحشی جانوروں کا ایک جوڑا. وحشی جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ایک میں کھانے پینے کا سامان اور پرندے وغیرہ رکھے گئے تھے. کشتی کے کتنے حصے تھے؟ 3 حصے تھے. ٹھیک ہے، ایک حصے میں وحشی جانوروں کا ایک جوڑا، ایک حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور ایک حصے میں کھانے پینے کا سامان اور پرندے وغیرہ رکھے گئے تھے. پھر جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو طوفانی بارش ہوئی اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور ایسا خوفناک طوفان آیا کہ بلند پہاڑوں سمیت ہر چیز پانی میں ڈوبتی چلی گئی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت تیز بارش ہوئی، طوفانی بارش ہوئی اور خوفناک طوفان آ گیا اور ہر چیز پہاڑوں سمیت کیا ہو گئی؟ ڈوب گئی. ٹھیک ہے، 40 دن اور 40 راتوں تک طوفانی بارش ہوتی رہی. یہ بارش کتنے دن تک رہی؟ 40 دن اور 40 راتیں. جب طوفان شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ وہ کافروں میں شامل نہ ہو اور کشتی میں سوار ہو جائے. اب جب طوفان آیا نا اتنا تیز تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ وہ بھی کشتی میں آ جائے اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو، لیکن ان کے بیٹے نے بھی اس کی بات نہیں مانی. وہ کہتے ہیں آپ جائیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور پانی سے بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اللہ کے. اب نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تم میری بات مانو، کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے، لیکن وہ نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے.
لیکن وہ نہ مانا اور بالآخر ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سخت طوفان میں چلتی رہی. ہر طرف سے پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں. کشتی چلتی رہی, کشتی کو نہیں ڈوبی بالکل بھی, باقی ہر چیز ڈوب گئی, پہاڑ ڈوب گئے, ہر چیز جو ہے وہ ڈوب گئی پانی میں, لیکن کشتی کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا, تو وہ بچ گئے. پھر جب اللہ نے حکم دیا طوفان تھما اور پانی اترنا شروع ہوا. تھما کا کیا مطلب ہے؟ طوفان رک گیا. اور کشتی ایک پہاڑ کوہ جودی کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے, وہاں پر آ کر رک گئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی پر سوار انسان اور جانور اس جگہ اتر گئے. اب اللہ کے حکم سے جو جانور کشتی میں سوار تھے, انسان تھے, پرندے تھے, جو چیز ان 3 حصوں میں موجود تھی نا, کشتی کے 3 حصے تھے نا, وہ تمام چیزیں بحفاظت اس پہاڑ پر اتر گئی. یہاں پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر کا روزہ رکھا. روزہ بھی رکھا ایک شکر کا, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں اللہ نے باخیریت پہنچا دیا اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہے. پھر کشتی سے اترنے والے لوگ مختلف سمتوں میں چلے گئے. مختلف سمتوں میں یعنی کہ ان کے ڈائریکشنز ڈفرینٹ ہو گئی, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی کدھر چلا گیا, یعنی کہ وہ بچ گئے تھے. اس طرح دنیا نئے سرے سے آباد ہونا شروع ہوئی. اب بچوں, اسی طرح سے بہت سے جو قومیں پہلے آئی ہیں, ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ آج آپ نے پڑھ لیا. ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے, ان کی بھی قوم تھی, ان پر بھی بہت عذاب آئے. جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی ہیں, پیغمبر آئے ہیں, نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر دنیا میں, جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اپنے نبیوں کے بات نہیں مانی, ان پر کیا آئے؟ عذاب آئے. ٹھیک ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, اور اس طرح سے نئی دنیا آباد ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, ہم سے پہلے جو اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے, اللہ کے حکم کو جھٹلائیں گے, تو کیا ہوگا؟ ہم پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا. ٹھیک ہے, آج آپ نے یہ پورا لیسن پڑھا ہے, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی. ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے نا. اور ان کو کون سی کتاب سے نوازا گیا؟ قرآن مجید, جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اور ہم نے ان احکامات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے, اس حکم پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کے ذریعے دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی قوموں کو بھی نبی اور پیغمبر دیے گئے جو ان کے احکامات, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. اب آپ کو صفحہ نمبر 42 نکالیں, جہاں پر درج سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو ایک ورک شیٹ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں, جو آپ نے کاپی پر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کاپی پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ حاشیہ لگانا ہے. اسی طرح سے جیسے بورڈ پہ لکھنا ہے آپ کام کرتے رہیں نا. درمیان میں لکھنا ہے جماعت کا کام, تاریخ ڈالنی ہے 11 جمعہ. ٹھیک ہے, اور درمیان میں لکھنا ہے طوفان نوح, اور پھر سبق کے سوال جواب لکھنے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, پہلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس عذاب کی خبر دی؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب آپ کو لکھا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے طوفان کے عذاب کی خبر دی. ٹھیک ہے, یہ پہلے سوال کا جواب ہے, اتنا آسان سا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا بنانے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں اور کہاں بنانی شروع کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی. یہ سوال نمبر 3 ہے, آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی شیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی. سوال نمبر 4 ہے یہ کشتی کتنے دن میں تیار ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی. اس کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی. ٹھیک ہے، یہ اتنی لمبی کشتی تھی. یہ 5 سوال ہیں، بہت ایزی سے آپ نے ان کو کاپی پر لکھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملے مکمل کریں. یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے، کاپی پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے صرف ایک ایک لفظ بیچ میں لکھنا ہے، خالی جگہ پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش کے عذاب کی خبر دی. ڈیش پہ کیا لکھیں گے آپ؟ طوفان. ٹھیک ہے بچوں، آپ جیسے جیسے ساتھ ساتھ آن لائن ہو رہے ہیں، آن لائن میں اپنے ٹینڈس بھی ساتھ ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 1.5 سال تک لوگوں کے اللہ کی باتیں بتائیں. 950 سال تک، 950 آئے گا ادھر. ٹھیک ہے، جب لوگ پوچھتے تو آپ بتاتے کہ ایک ایسا ڈیش بنا رہا ہوں جو ڈیش پر چلے گا، ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. ڈیش دن اور ڈیش رات تک بارش ہوتی رہی، 40 دن اور 40 رات تک. ٹھیک ہے، آخری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈیش پر آ کر رک گئی. کوہ جودی. کوہ جودی کیا ہے؟ پہاڑ کا نام ہے جدھر کشتی آ کر رک گئی. یہ بس چھوٹا سا کام ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اچھا سا نیٹ اینڈ کلین کام اپنی کاپی پر اور بک پر کرنا ہے.